बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली और अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दो हैरान कर देने वाले बयानात। जी हां, पूरी कौम शश्तर है और हैरान है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप पर छाए हुए हैं। तमाम तनकीद, तमाम बातें उन्हीं के बारे में हो रही हैं। याद कीजिए कि कल ही उनकी और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब ग्रीन इनिशिएटिव चोलिस्तान से तस्वीर जारी हुई थी। बस फिर क्या था, उन तस्वीर के बाद पूरा सोशल मीडिया हैरान था, शश्तर था और अनएबल टू डाइजेस्ट था। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से प्रोसेस करें उन तस्वीर को। तनकीद के फ्लड गेट्स खुल गए और तनकीद की वजह 2 से 3 वो तस्वीर बनी जिनमें मरियम नवाज शरीफ साहबा गैर ज़रूरी तौर पर शर्मा रही थी, लज्जा रही थी और सबको समझ से बाहर थी कि एक इतनी मैच्योर खातून जो हैं और जो चलें जाली वोटों पर ही सही इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठी हैं, वो एक 18, 20, 22 साल की बच्ची की तरह लज्जा क्यों नहीं है, शर्मा क्यों नहीं है। उन तस्वीर के ऊपर जब तनकीद के फ्लड गेट्स खुले तो मुझे ये लग रहा था कि इस पर औरत कार्ड वाले आएंगे, मसलन सरकारी हाजन साहबा आएंगी और औरत कार्ड खेला जाएगा। लेकिन औरत कार्ड अभी तक नहीं खेला गया, उससे पहले आर्मी चीफ का बयान आ गया। लेकिन ये मैं आपको वाजे कर दूं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटमेंट बट नॉट फ्रॉम आर्मी चीफ, फ्रॉम समवन एल्स। लेकिन चले, ये जो बयान है अब आर्मी चीफ साहब का जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है कि इसकी वजह कल की आपकी की जाने वाली तनकीद है, जो कल आपने तस्वीर पर की और ख़ुसूसी तौर पर आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा पर जो तनकीद की। और दूसरे लफ्ज़ों में अब आर्मी चीफ साहब की तनकीद के मुताबिक या जवाब के मुताबिक आपने उनकी तौहीन करने की कोशिश की और आर्मी चीफ सवाल पूछ रहे हैं कि हु आर यू, आप किस तरीके से औरत की तौहीन कर सकते हैं। तो जो कल आप लोगों ने उसके ऊपर एक सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ होगा, जो कल के सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शरीफ साहब को तनकीद मिली, उसका जवाब आज इस तरह से आया कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी हो। फिर तुम होते कौन हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे छीन नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनका ये बयान है। आपको लगता होगा कि ये उनका बयान नहीं है, तो सुनिए, उनकी जुबानी आपको सुनवाता हूँ। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? हु हैज गिवन यू दिस अथॉरिटी? नोबडी कैन टेक इट अवे। वी विल नेवर एवर अलाउ this kind of perverted group to impose its values onto our country. सुन लिया आपने। लेकिन अब मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात है। एक बात तो मेरे लिए हैरानी की नहीं है, मुझे समझ है कि जो तनकीद कल मरियम नवाज शरीफ साहबा पर हुई उस पर आर्मी चीफ आज खफा हैं और वो आप सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि हु आर यू, आप औरत पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। तो एक किस्म का औरत कार्ड ही है, लेकिन ये ज़रा मजहबी इस्लामी टच के साथ औरत कार्ड है। सरकारी हाजन साहबा तो ज़रा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और उस तरफ वाला औरत कार्ड खेलती हैं, लेकिन ये ज़रा इस्लामी टच वाला औरत कार्ड है, लेकिन है औरत कार्ड जो आज आर्मी चीफ साहब ने खेल दिया है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने एक जुमला कहा है, हु आर यू। इससे मुझे पहले तो ये लगा कि शायद ये सवाल कहीं आर्मी चीफ या किसी और सीनियर जनरल से कोर कमांडर में बैठे हुए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए किसी और जनरल ने नहीं पूछ लिया, क्योंकि ये सवाल तो असल में आपसे बनता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो कुछ बुशरा बीबी के साथ किया गया, जिस तरीके से तजलील की गई उनकी, जिस तरीके से उन पर इद्दत और निकाह के झूठे केसेस बनाए गए, यहां तक कि उनका जो माहवारी का दौरानिया था वो डिस्कस किया गया, यहां तक कि अदालत में टॉप जनरल्स की मदद से और टॉप जनरल्स के कहने पर
عدالت میں خاور مانے کا اور ان کا جو ملازم تھا اس کو کھڑا کر کے یہ کہا گیا کہ دروازہ کھلا تھا، اور جب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نکاح سے پہلے زنا کے مرتکب ہو رہے تھے اور میں نے دیکھا، اور اس کی گواہیاں جھوٹی جو ہیں وہ ملازمین سے دلوا کر بشرا بی بی کی تذلیل کی جا رہی تھی. تو سر ود آل ڈیو رسپیکٹ میں آپ سے سوال ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. پھر تم کون ہوتے ہو وہ عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تو سر میرا آپ سے سوال ہے، بشرا بی بی عورت بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اسلام نے ان کو عزت دی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ نے ایسی کوشش کیوں کی؟ اور یہاں آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے اور ساتھی بھی ظاہر ہے اس میں شامل تھے. اور پھر ٹاپ جنرلز کے ظاہر ہے ڈائریکشن پر ہمارے میڈیا کے مین چینلز پر مین اینکرز نے بیٹھ کے بشرا بی بی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی. صرف بشرا بی بی کی نہیں، پورے پاکستان کی عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی. عدالت کے اندر جو ماحول تھا وہ تو خدا کی پناہ، اور جو میڈیا کے اندر ماحول تھا وہ خدا کی پناہ. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے یہ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے سر، یہ بہت ٹائملی آپ نے سوال اٹھایا، اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، ہو نہیں رہی تھی. اچھا کیا آپ نے یہ ڈسکشن شروع کروا دی ہے. یہی بات ختم نہیں ہوئی سر. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ہماری ماں نہیں بلکہ دادی کی عمر کی خاتون تھی. ان کو پولیس والیوں نے، یہ غالباً 24 فروری 2024 کی بات ہے یا 22 فروری 2024 کی، پولیس والیوں نے، آپ ہی کا اقتدار تھا جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری صاحب، آپ ہی کا اقتدار چل رہا تھا. فروری 2024 میں پولیس والیوں نے اس نانی دادی کو دونوں طرف سے پکڑ رکھا ہے. ان کے کندھوں کے اوپر شاید ایک لاٹھی رکھی ہوئی ہے پولیس والوں نے تاکہ ان کے کندھے موو نہ کر سکیں. ان کو دونوں طرف سے کھینچا جا رہا ہے. آرمی چیف صاحب، یہ جو نانیاں دادیاں ہیں، آپ کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، اور مائیں نانیاں دادیاں سانجھی ہوتی ہیں. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ جس چھاتی سے انہوں نے ہمیں دودھ پلایا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو ملنے جاتے ہیں، یہ گھر میں بیٹھی ہوں، دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہوں، ہم ان کے بیٹے ہوتے ہیں، اسی چھاتی سے انہوں نے ہمیں دودھ پلایا ہوتا ہے. لیکن ہماری مائیں دادیاں پھر بھی ٹریڈیشنلی اسی چھاتی کو دوپٹے سے فوراً کور کرتی ہیں. بیٹے کو بھی سینے سے لگانے سے پہلے ان چھاتیوں کو کور کرتی ہیں، بھلے وہ دادیاں بن جائیں بھلے نانیاں بن جائیں. آپ غور کیجئے کہ ان کے دوپٹوں کی پامالی کیسے کی گئی. تو آرمی چیف صاحب، قوم سوال پوچھتی ہے، ہو آر یو؟ یہ کیسے کیا گیا؟ پاکستان اور اسلام اور ہمارے خطے کی 1400 سالہ تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. جس طرح طیبہ راجہ کا دوپٹہ کھینچا گیا، جس طرح عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کا گریبان چاک کیا گیا، یہی نہیں، اس کو پولیس والوں نے، ظاہر ہے اس وقت آرمی چیف کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پولیس والے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو پتہ تھا کہ ریحانہ ڈار کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، انہیں مقدمہ جو ہے، انہیں جو الیکشن ہے وہ نہیں لڑنے دیا جانا، اور اس کے لیے ان پر زمین تنگ کی گئی ہے. تو ان کے گھر کے اندر پولیس والوں نے جا کے کہا کہ آپ کی عزت لوٹ لیں گے ہم. جی ہاں، ریحانہ ڈار ایک دادی بھی ہیں، ایک نانی بھی ہیں. ان کو یہ کہا گیا آپ کی عزت لوٹ لیں گے. سمجھ سے باہر ہے آج تک مجھے کہ وہ حوصلہ کس نے دیا. کیا اس سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ آپ کو یہ حوصلہ کس نے دیا؟ پھر علامہ اقبال کی بہو، اقبال ڈے پر ان کے گھر میں کیا کیا گیا؟ پھر ختیجہ شاہ، چھوٹی بیٹی تھی ختیجہ شاہ کی 5 سے 6 سال کی، اس کو جیل میں یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر ماں سے ملنا ہے تو سلاخوں کی جالی کے تھرو ملوائیں گے. ماں بیٹی کو آغوش میں نہیں لے سکتی، پکڑ نہیں سکتی. ہو آر یو؟ یہ کس نے اختیار دیا تھا یہ سب کچھ کرنے کا؟ اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی دوسری بہنیں، 65 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا. سوال پوچھا جائے گا ہو آر یو؟ تو جناب والا یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے، اگر میں یہ دیکھوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ نانیاں دادیاں تو چھوڑیں، پڑنانیاں نہیں چھوڑی گئیں. جی ہاں، پڑنانیوں کا کئی دفعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی ہیں بیچاری، اور جو زندہ ہیں ہم نے ان کو نہ چھوڑا. میں بات کر رہا ہوں حاجی امتیاز، ممبر قومی اسمبلی، حاجی امتیاز اور چودھری اعجاز کی والدہ، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. ان کو کس طریقے سے بستر سے گرایا گیا، ٹھڈے مارے گئے. اسی گھر میں ایک 9 سالہ بچی کو
کس طریقے سے گرایا گیا بستر سے, ٹھڈے مارے گئے, مطلب نہ بچی چھوڑی, نہ نانی, نہ دادی, نہ ماں, نہ پڑنانی, ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. ہم نے ان 2-2.5 سالوں میں وہ لائنیں عبور کر دیں, وہ فالٹ لائنز عبور کر دیں, وہ ریڈ لائنز سوسائٹی کی عبور کر دیں, وہ مذہب کی, اخلاقیات کی لائنیں عبور کر دیں جو کسی نے کبھی سوچی نہیں تھی. آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال پوچھ کے, اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ڈسکشن شروع کروائی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ایک دن مریم نواز شریف صاحبہ پر ان تصاویر کی وجہ سے تنقید ہوئی تو آپ نے اتنا سخت ری ایکشن دیا ہے. بنتا ہے آپ کا دینا. لیکن حیران ہوں کہ ویل چیئرز کے اوپر بیٹھی خواتین کو کھینچا گیا, حیران ہوں کہ گریبان چاک کر دیے گئے, حیران ہوں کہ نانیاں دادیاں ان کے جو تقدس تھے ان کو پامال کر دیا گیا, لیکن کبھی نہ بولے. یاسمین راشد, آرمی چیف صاحب, یقین کیجئے اگر آپ کی والدہ ماجدہ نے, جو ہماری بھی والدہ ماجدہ ہیں, ہمارے لیے احترام کی جگہ ہیں, اگر انہوں نے آپ کو راولپنڈی میں پیدا نہ کیا ہوتا, آپ لاہور میں پیدا ہوتے, تو ضرور آپ کی والدہ کی گائنی کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہوتی, کیونکہ وہ اس عمر میں ہیں کہ وہ تب ڈاکٹر ہوں گی اور اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہوں گی جب آپ پیدا ہوئے ہوں گے. جناب والا, ان کو پچھلے کئی سالوں سے کینسر کی مریضہ ہونے کے باوجود, الیکشن جیتے جانے کے باوجود, جی ہاں وہی مریم نواز شریف صاحبہ جن کی وجہ سے آج آپ کو غصہ آیا ہے, انہی مریم نواز شریف صاحبہ کے والد کو وہ ہرا چکی ہیں, اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. میرے سامنے نام ہے کہ لمبی لسٹ ہے, ختم نہیں ہوگی, لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا, صنم جاوید ہوں یا عائشہ بھٹا ہوں یا جتنی بھی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا, طیبہ راجہ, یہ کیا ساری خواتین نہیں تھیں؟ عالیہ حمزہ خاتون نہیں تھی, یہ دوسری خواتین نہیں تھیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے. لیکن چلیں, آپ کو اس کا پتہ ہوگا, لیکن آگے چلتے ہیں, آپ کے بیان کے دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ تو جو کیا گیا اور جس طرح سے کیا گیا, وہ بھلے مونس علائی کی والدہ ہوں جن سے کاغذات چھینے گئے, یا اور خواتین ہوں. پاکستان کی تاریخ میں خواتین کو سیاست میں لانا ویسے ہی مشکل کام تھا. تھیں تو اشرافیہ کی خواتین. سیاست میں آئی ہوئی خواتین کو یقین کیجئے, میں شرمندگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے یہ سیاسی قسم کی خاتون ہے. یا تو آپ الیٹ میں سے ہوں, اشرافیہ میں سے ہوں, کسی بڑے باپ کی بیٹی, کسی بڑے باپ کی پوتی یا نواسی, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عام آدمی کی بیوی, بیٹی, بہن آپ ہوں یا ماں ہوں, تو پھر آپ کو سیاسی قسم کی عورت, دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی کہ یہ تو سیاسی عورت ہے. سیاست میں بھلے گھر کی عورتیں کہا جاتا تھا, ان کا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. جب تک عام آدمی سیاست میں نہیں آئے گا, سیاست اور ریاست کے معاملات نہیں بدلیں گے. پاکستان میں ایک عام گھرانے سے, مڈل کلاس گھرانے سے عورتوں کو, یا لوور مڈل کلاس گھرانوں سے عورتوں کو سیاست میں لانا مشکل ترین کام تھا. عمران خان نے انجام دیا, عورتوں کو موقع دیا. ہاں, یہ ضرور درست ہے کہ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب نے مخصوص نشستوں کا اعلان کیا, لیکن اس پر عام گھر کی عورتیں نہ پہنچ سکیں. اشرافیہ کی عورتیں ہی, جو اوور ویلمنگ میجورٹی تھی, وہ انہی کو ملی. جتنا ان سارے 40, 50, 60, 70 سالوں میں سفر کیا کہ عورت سیاست میں آئے, پچھلے 2, 2.5, 3 سالوں میں جو کچھ عورتوں کے ساتھ کر دیا, وہ سب کچھ واپس ہو گیا. آپ کے بیان کا اگلا حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ فوج کا یہی تو مزہ ہے, ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سندھی, کون بلوچی, کون پنجابی, کون پٹھان ہے. بہت اچھی بات ہے, ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, ہمارے لیے بس پاکستانیت ہی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, اینڈ وی لو دیٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ کون سندھی ہے, کون بلوچی ہے, کون پنجابی ہے, کون پٹھان ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کون چور ہے, یہ ذہن میں رکھیے کون کرپٹ ہے, کون ایماندار ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ کون پاکستانی سامنے کھڑا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کو ننگا کر کے تشدد نہیں کر سکتی. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے آرمی چیف صاحب یہ بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا. اب آگے چلتے ہیں. ریاست کے سامنے یہ جو اگلا آپ نے بیان دیا ہے, یہ بہت ہی معنی خیز بیان ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں, قتل کر دو, ان کو پھانسی پر لٹکا دو, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. یہ ان کے لیے دنیا میں سزا ہے, آخرت میں انہیں بڑا عذاب دیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, تمغہ امتیاز ملٹری کا طلباء سے خطاب.
اب سر بات یہ ہے، چلیں پہلے میں آپ لوگوں کو آرمی چیف صاحب کی زبانی سنوا دیتا ہوں، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، سنیے۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجی ہے، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ينفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، then they can expect mercy from the state۔ سن لیا آپ نے۔ اب میرا آپ سے یہاں سے یہ ایک سوال ہے آرمی چیف صاحب، یہ کون طے کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کون کر رہا ہے؟ کیا جس کا الیکشن لوٹا جائے اور وہ سوال کرے کہ میرا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے یا جس نے لوٹا ہے وہ کر رہا ہے؟ کیا اگر کسی کو ناحق غائب کر دیا جائے، مسنگ پرسن کر دیا جائے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول جن کو ناحق مسنگ کر دیا جائے، غائب کر دیا جائے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جو غائب کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون کس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے؟ کون یہ کلیم کرے گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ کھڑا ہوں، دوسرے تمام اس کے خلاف کھڑے ہیں؟ جبکہ عدالتوں پر قبضہ کر لیا جائے، انصاف کے نظام کو ناپید بنا دیا جائے، عورتوں، بچوں، مردوں پر زمین تنگ کر دی جائے، الیکشن لوٹ لیا جائے، پورے تسلط کے ساتھ چوروں اور ڈاکوؤں کو اس کے اوپر بٹھا دیا جائے، ایسے لوگ جن کے پاس ننگی فلمیں لوگوں کی ہونے کا کلیم ہو، ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے۔ ڈی ایس پی مجھے کہتا ہے اس کو بلاؤ، یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھی، وہ مجھے کہتا ہے کہ منگورا سرکٹ ہاؤس سے یہ دیکھو مجھے میسیجز آ رہی ہے، مجھے گالیاں مل رہی ہے کہ ڈاکٹر امجد کے گھر میں گھس کے ان کی بیڈ روم کی تصاویر نکالو، ان کی خواتین کو بے عزت کرو، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ، اور جب میں وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ نہیں کرتے، تو وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں جو لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کی خواتین کے ساتھ میں اس طرح سلوک کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو آئی ایس آئی وہاں پہ بیٹھی ہے اور یہ جو چند لوگ بیٹھی ہے، یہ اس لیے بیٹھی ہے کہ یہ ہماری خواتین کی بے عزتی کرے؟ یہ تو پھر جس کے پاس طاقت ہے وہ اعلان کر سکتا ہے، وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ سارا ظلم اس پریٹیکس پہ کر دے کہ آپ خلاف کھڑے ہیں۔ اب اس میں جو آپ کے خیالات ہیں ہاتھ کاٹنے کے، پاؤں کاٹنے کے، قتل کرنے کے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر تو آپ یہ امریکہ بہادر کو سنا رہے ہیں اور اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کا یہ حشر کریں گے افغانستان میں، تو پھر مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کی کوئی جنگی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا یہ پیغام پاکستانیوں کے لیے ہے تو یہ تو بہت سخت پیغام ہے۔ اگر آپ اپنے ہم وطنوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی رائے کے خلاف کھڑا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، انلیس کہ وہ سرنڈر کرے آپ کے سامنے، جھک جائے، آپ کی بات مانے، بیعت کرے انہی ہاتھوں کے اوپر، مطلب کہ یہی مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنی نجات دہندہ مانے، شہباز شریف کو نجات دہندہ مانے، آصف علی زرداری صاحب کو نجات دہندہ مانے، تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ آج کی 2021 میں ایسے بیانات دے رہے ہیں ان کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی۔ اور جاتے جاتے میں یاد کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے قرآن کریم کے اوپر اپنی ماں کی گواہی دی تھی۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کی جو اس پر بدکاری کے الزامات لگائے گئے ہیں اس کی گواہی قرآن پر دے تو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ کیا قرآن کریم میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی عدت، نکاح، ماہواری کے بارے میں کوئی بات بتائے، اور وہ عورت جو نانی دادی ہو جس کی شاید ماہواری آئی نہ رہی ہو، معذرت یہ الفاظ مجھے ساتھ نہیں دے رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کہنے پڑ رہے ہیں کہ اس کو ماہواری اگر آتی نہ ہو تو کیا اس کو بھی سرے بازار یہ سوالات پوچھنے ہیں؟ یہ میں قوم کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے آج خوشی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کو پیغام دیا تھا کہ آپ غلط بیانی نہ کیا کریں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
چلیں کم از کم آج کا بیان ڈی جی ISPR صاحب نے نہیں دیا, انہوں نے عمران خان صاحب کی بات مان لی اور ایک لیول اپ کیا گیا ہے, اور اب آرمی چیف صاحب خود آئے ہیں بیان دینے اور انہوں نے خود بیان داغا ہے. دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.